सरदार साहब, हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी गुजारिश की, हम खान साहब की स्वामी उम्री मुरतब कर रहे हैं और मैं चाहता था कि इसमें आपके मालूमात जो हैं खान साहब के बारे में, वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा होंगे, वो आप एक तारीख का हिस्सा बनने चाहिए। तो मैं आपसे चंद मैंने सवाल लिखे हैं। पहला सवाल जो है वो ये है कि बचपन में आपने खान साहब को कब और कहाँ देखा? खान साहब ने मेरी जिंदगी में और हबीब खान की जिंदगी में हमारी नौकरी में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। जब हम स्कूल में दाखिल हुए, उन हाई स्कूल में दाखिल हुए, तो खान साहब हाई स्कूल में तशरीफ लाते थे। जब भी शहर वो आते थे, हाई स्कूल में तशरीफ लाते थे और हमें बुलाते, तो मिलते थे, पूछते थे, दिलासा देते थे, पूछते थे किस चीज की जरूरत हो या कोई परेशानी है तो हमें बताया। ये 1926-27 की बात है, 26-27 की बात है, क्योंकि 1933 में मैंने नौकरी किया, 6 साल में 26-27 की बात मैं कह रहा हूँ। 1926-27 से खान साहब के साथ मेरा ताल्लुक रहा, हमारा जिंदगी थी, बहुत ही दिलचस्पी रही और हमारी जिंदगी बनाने में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इस दौर में हमारे इलाके में जो हालात थे, सियासी बखूबी वाक़ियत होगी, अपनी सियासी इक़्तिसादी माशरती कुछ इस पर आप रोशनी डालना चाहेंगे? खान साहब का जो दौर था, जब वो लीडर की हैसियत से उभरे और हमारे कबीले के लीडर की हैसियत से उभरे, तो उन्होंने सारे इलाके का दौरा करना शुरू कर दिया और साल में 2-3 बार दौरा करते थे और उन्होंने हर एक गांव में अपना एक लाखियत का सेल कायम किया, जिसमें उनके वाक़िफ़कार मौजूद थे, जिनके नाम, जिनकी तफसील खान साहब को जुबानी याद है। इस्लामी गांव में मेरा कौन वाक़िफ़ है, मेरा कारकुन कौन है, उसकी क्या तफसील है, उसकी क्या हसब नसब है, उसकी मादी क्या है, नुमाइंदा मेरे किस काम आ सकता है। तो ये खान साहब की एक खूबी और जहानत थी कि उन्होंने कमोबेश सदनों के सारे इलाके में, वरना सारी सदनों की बात की दोनों इसीलिए में जो बाद में उनका इंतखाब बना, अपनी वाक़ियत पैदा कर रखी थी और वो दौरे पर निकलते थे और ये पूरा चक्कर वो खाते थे, फलानी से इब्तिदा करके तो वो ये खल सोजल रावलाकोट से आगे पाँच से मंग से सदा, फिर वो वापस अपने घर जाते थे। तो ये उनका साल में कम से कम 2 दफे का मामूल था। तो उस वक्त उनका मकसद कोई सियासत से नहीं था, उनका मकसद, उनका जो बेसिक बुनियादी मकसद था वो इस्लाह हालात, माशरती इस्लाह की उनमें शौक था और अपने लोगों में जो खामियां थी उनका मकसूद था ये आदमी, ये जो लोग हैं, ये इनमें ये खामियां मिल जाए और ये लोग अच्छे खूबसूरत वाले लोग हैं, प्रेजेंटेबल लोग हैं और ये फौज में जाए और फौज में भर्ती होकर ये काम करें और रोजी भी कमाएं और काम करें और सेहतमंद रहें। इस बात पे जो भी उस जमाने की
ये विरुद्ध की बुराइयां थी बेसिकली वो दूर करना चाहते थे, लेकिन वो दौर था उनसे ज्यादा सियाना इस सारे इलाके में और कोई नहीं। इस वास्ते उनका मकसद था कि सारे इलाके की इस्लाह हो जाए, खुसूसन अपने कबीले की इस्लाह हो जाए। इसमें रसूमात हैं बुरी हैं या रब की हैं या कोई नस्वार की है या तबाकू की है या बुरी रस्में, ये कुछ बुरी रस्में थी या शादी ब्याह की बुरी रस्में हैं, तो इनको हत्म इम्कान उन्होंने अपने एक नहायत ही पुरकशिश तरीके से इनको हमारे इलाके से हमारे लोगों से दूर करने की कोशिश। सर ये दूसरे जब आप जेरे तालीम थे तो उस वक्त कोई ऐसे वाक़यात जो जिनमें कोई खान साहब ने खास रोल अदा किया हो, उससे अगर कोई आप रोशनी डाल। हाई स्कूल में हम रहे, मैं और अबीर खान, तो खान साहब ने जाना और पूछना थी। उनको दिलचस्पी इस बात से थी, उनको ये इस बात से दिलचस्पी थी कि ये होनहार बच्चे हैं, इनकी पूरी हौसला अफजाई है, इनको दिलासा दिया जाए, इनको ये कहा जाए कि तुम बड़े आदमी बन सकते हो, तुम तालीम हासिल करो, तुम मेहनत करो। उनका सबसे बड़ा मकसद ये था। हर दफा जाकर हमारा पता करते थे और ये पूछ कर हॉस्पिटल चले जाते थे, जब बात बताते थे फिर हमारे पास। जब आप गए थे उससे पहले आप लाहौर की तालीम रहे, वहाँ भी वो आपसे मिलते रहे, कभी लाहौर मिले या? लाहौर का एक आधी दफा जरूर मिले। फतेह मोहम्मद खान की वजह से में लाहौर गए, या उसके बाद ये एक आधी दफा लाहौर गए, मगर खान साहब का लाहौर कोई आना जाना नहीं आना जाना होता था। मगर ये मुझे यकीन है कि मेरी जिंदगी में जितने भी मरहले गुजरे हर मरहले पर खान साहब ने मेरा पता रखा, वो किस मंजिल में है, वो कहाँ तक पहुंचा है, उसका आगे का क्या प्रोग्राम है। और मेरे बाप से उनकी वाकफियत थी, मेरे भाई मरहूम से उनकी वाकफियत थी, बड़े जो मौलाना साहब मेरे भाई थे उनसे वाकफियत थी, वो हमारे खानदान के वाकिफ हुए थे और मेरे वालिद को उनसे बहुत प्यार था, बहुत उनका एहतराम करते थे। ऐसे भी एक जमाना ऐसा आ गया था जब इस सुन्नती के इलाके में मेरा ख्याल है उनसे ज्यादा कोई शख्सियत नहीं थी जिसका लोग दिली एहतराम ना है। बिल्कुल इसमें और मौलाना ने भी आपके ब्रदर बड़ा उनका साथ दिया और उनका जो मिशन था, मैंने उसको उनकी तकमील के लिए बहुत सारी चीजें लिखी, ये बद रसूमात वगैरह के लिए, क्योंकि मुझे बद रसूमात से मेरे भाई साहब को दिलचस्पी थी। उन्होंने आज खुद ये रसूमात का किताब लिखी और खान साहब की उसमें तारीफ की, क्योंकि खान साहब जो थे वो इसी मकसद की तकमील के लिए वो भी सरगर्दान थे। और खान साहब पब्लिक जलसा बुलाते थे, उसमें सोशल तकरीर वो करते थे और वो लोगों को समझाते थे कि ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है। तो इसमें मेरा ख्याल है खान साहब की जो इब्तदाई जिंदगी से लेकर MLA बनने तक मेरे ख्याल है कि लगभग 20 साल की जिंदगी जो है वो इस तामीरी काम में सर्फ हुई कि लोगों की इस्लाह करो, जो भी इनमें खामियां है वो दूर करो। बस ये उनका बड़ा मकसद अजीम था। और इसी सिलसिले में लोग समझते थे कि हमारी कबीले की तरक्की इसी तरह हो सकती है कि इनके बच्चे पढ़ जाएं, तालीम की वो तरवीज करते थे, लोगों को कहते थे कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को भी पढ़ाओ, लिबास अपना मुख्तसर करो, ये बड़ी बड़ी सुथरे जो औरतें पहनती हैं इसको घटाकर मुख्तसर करो। ये बात बुनियादी माशरे की इस्लाह पर उनकी तवज्जो शुरू में रही और इसी वजह से उनके कॉन्टेक्ट बिल्ड हुए सारे इलाके में। जैसे मैंने कहा तो उन्होंने अपने एक गांव में और एक गांव में 2-2, 4-4 अपने सेल बिल्ड किए
कमेटियां कमेटियां नहीं, बंदे जो अच्छे लोग थे, उनसे वाकफियत पैदा की, उनके जिम्मे काम लगाया और वो काम की तकमील में उनको लगा दिया। 2 महीने बाद फिर आए तो वो उनसे मुकाबला। इस दौरान जब वो दौरा करते थे, एक खास तौर पर वो ये बात कहते थे लोगों को कि भाई मेरे लिए कोई तकल्लुफ न करो, इस घर में मैं रहूंगा, जो कुछ तुम पकाते हो वही मुझे दो। ये तो मेरा भी बचपन का शायद हमारे घर बचपन की रोटी दो और कड़ी दो, लस्सी दो, मेरे लिए तुम तकल्लुफ मत करो। और ये वो तलकीन करते थे। लेकिन मैं ये बिल्कुल बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि जहाँ तक के हरदिल अजीजी का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है वो खान साहब की जिंदगी में, अपनी जिंदगी में बाद में जरा वो बात घट गई, लेकिन एक दौर ऐसा आया जो वो आखिरी इर्तिका तक हो गया, जब तक वो असेंबली के मेंबर चुने जाते। बस सर, ये इंग्लैंड के सिलसिले में, इंग्लैंड जब आप गए या जब आपने उसके लिए कोशिश की, तो उसमें कोई खान साहब का कोई मदद, इमदाद या कोई उसमें आपको? जब मैं इंग्लैंड गया तो ज्यादा मेहनत जो है इस मेरे भाई ने की, बाप ने भी की, भाई ने की। इसमें खान साहब एक वक्त में हमारे साथ थे, तो शुरू में किया, मगर वो जो डोगरा हुकूमत थी, तो उस वक्त की पुंछ की हुकूमत है, वो समझती थी कि ये खान साहब जो है तो इनका ताल्लुक बड़ी हुकूमत से है, महाराजा की हुकूमत से है, तो वो इतना नहीं इनसे मुतासर हुए। लेकिन खान साहब ने अपने तरीके से जो पहली मंजिलें थी वो तय करके फिर ये इसका ख्याल उन्होंने रखा कि मेरे मतलब वो इस एजुकेशन के सिलसिले में किस मंजिल तक पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा, कहाँ रुक गया, कहाँ नहीं रुक गया। तो भाई साहब जो मरहूम है इस्माइल खान, इनको बार बार उन्होंने पूछा कि कहाँ तक पहुंचे हो, और ये भी कहा एक बार, तो मेरा ये ख्याल था कि अब बैठ जाएंगे, ये बैठ जाएंगे, आप बैठे ही नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, जो आगे कोशिश करते जो है। इसमें सब पैसा जो है वो सरकार ने मुझे दिया था। तो वलायत का जो मेरे अखराजात हैं वो सब सरकार ने दिए। मेरे बाप ने सारी जमीनें कफालत करी, तो 150 रुपया वजीफा दिया सरकार पुंछ ने, और 6000 रुपया हमने कर्जा दिया, जिसके तो 500 कनाल मेरे बाप की जमीन कफालत की, जो उन्होंने कर्जा दिया वो लेकर मैं वलायत गया। अलबत्ता जब वलायत से मैं वापस आया पढ़ के, तो खान साहब बहुत खुश। जब उन्होंने मेरा तौर तरीका देखा, और उन्होंने एक दफा उन्होंने कहा जम्मू में कि तुम ये बात वहां से सीख के आए हो, यार तुम कभी थूकते नहीं। मैंने कहा कि ये वहाँ इतना बहुत मायूब समझा जाता है, इसलिए मैंने कहा मैंने वहां से बहुत चीजें सीखी है। तो वो बेहद खुश हो, जिस तरह से ये पॉलिश चीज आपके पास आ जाए ना, ये बनेगी, तो आप कहें इस किस्म की चीज बन के जब मैं उनके सामने आया, और जो मुझे बचपन से मेरी जिंदगी से वो वाकिफ हुई, तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कोशिश की कि मेरी मुलाजमत हो जाए, मगर सरकार ने मुलाजमत मुझे नहीं दी। मेरा उससे दोबारा स्वामी अय्यर से तलखी हो गई, तो वज़ीर आज़म था, तो बस उस तलखी के बाद मैं रियासत छोड़ के चला गया, लाहौर और दिल्ली में रहा, पूरा साल भर में लाहौर दिल्ली में ये कैफियत थी। मगर इस दौर में जब भी मुझे मौका मिला, तो खान साहब जहाँ भी थे मैंने उन तक पहुँचने की कोशिश की और उन तक मिलने की कोशिश की, लेकिन बाद में गोया के असेंबली में जाते थे, फिर उन्होंने फिर ये जो दौरे थे ये ज्यादा छोड़ दिए। तो ये क्या किया, तो ये आपकी जो नौकरी फिर वहां पे हुई, आप ये जो नौकरी हुई मेरी बाद में हुई, ये मैं वापस चला आया। इस नौकरी की और तफसील है, जब राजा साहब महाराज सिंह हमारा प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो मैं उसको दिल्ली में मिला।
تو اس نے کہا کہ تم چلو واپس، نوکری میں دوں گا. تو پھر وہ دلی سے مجھے واپس لایا، ورنہ میں ایئر فورس میں چلا گیا تھا، مجھے کمیشن مل گیا تھا ایئر فورس میں. انہوں نے کہا کہ تم مت جاؤ ایئر فورس میں، تو واپس چلو. واپس آئے تو سری نگر میں وہ 1 مہینے کے بعد استعفیٰ دے کے چلا گیا. اس کے بعد دیر راؤ وہ بھی 1 مہینے کے بعد استعفیٰ دے کے چلا گیا. تو یہ کیلاش نائن اکثر ایک نیا وہاں ٹیمپرری وزیر اعظم بنا، اس نے مجھے بلا کر کہا کہ آسانی خالی ہے، ہم تم کو نوکری دینا چاہتے ہیں، یہ نوکری تم لو گے یا نہیں لو گے. چودھری نیازم صاحب مرحوم میں نے پوچھا کہ وہ لا سکتی تھے کہ یہ ایکسپٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تم ایکسپٹ کر لو، تم کو ایک دم ترقی مل جائے گی. تو یہ میں نے ایکسپٹ کر لی. یہ اس بات کا خان صاحب سے کوئی مشورہ کرنے کا مجھے موقع نہیں. یہ آپ کے الیکشن کے سلسلے میں پھر وہ الیکشن کے سلسلے میں یہ بڑی دلچسپ بات. الیکشن کے سلسلے میں یہ ہوا، جب میری نوکری ہو گئی تھی تو 2-3 سال نوکری ہو گئی تھی، تو یہ 46 میں فیصلہ ہوا کہ الیکشن دوبارہ ہوئیں گے. تو میں نے یہ آپس میں سوچ کے فیصلہ کیا، یہ میرا ذاتی فیصلہ تھا، اس میں کسی کو میں نے کنسلٹ نہیں کیا کہ ملازمت میں نبھا نہیں سکتا. میرے مزاج میں ملازمت کا نبھانا نہیں تھا، نہیں نبھا سکتا تھا. میرا ٹیمپرامنٹ یہ نہیں تھا کہ میں نوکری کر سکتا. تابع داری بڑی مشکل بات مجھے دکھتی تھی، اور اگر کوئی سخت لفظ کوئی کہے اوپر والا تو وہ میں برداشت بھی نہیں کر سکتا. تو میں نے یہ سوچا کہ ملازمت تو میں کر نہیں سکتا، تو میں پریکٹس کروں گا اور میں سیاست میں چاہوں. چنانچہ میں نے استعفیٰ دے دیا. استعفیٰ مشکل سے انہوں نے منظور کیا. اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل میں بن گیا تھا، ترقی 3 زمین پر چلا گیا تھا. تو انہوں نے منظور کیا، رام چندر کاف نے بڑی محنت کروا کر. تو اس کے بعد میں آ گیا میں بچوں کو لے کر اور استعفیٰ دے کر میں سری نگر سے آ گیا. سری نگر جب کچھ شہر میں پہنچا تو سدل سرائے میں خان صاحب ٹھہرے. تو میں اپنے بچوں کو بنگلے میں چھوڑ کر تو میں خان صاحب کے پاس آیا، مسلح پر. تو میں نے ان کو کہا کہ خان صاحب میں اس لیے آیا ہوں، میں الیکشن لڑنے کے لیے آیا ہوں، اور میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کیا مشورہ ہے. تو تم نے استعفیٰ دے دیا. میں نے استعفیٰ دے دیا، ملازمت چھوڑ دیا. اب یہ میں رسوخ سے نہیں کہہ سکتا. 5 منٹ بڑا عرصہ ہے، 5 منٹ سے بھی کم وقت میں لیا ہے. میں نے کہا تو میری جگہ تم نہیں، میں تمہارا ساتھ. اس کے بعد میری الیکشن کے سلسلے میں سب سے بڑا کردار یہ ہے، الیکشن کے سلسلے میں انہوں نے میرا ساتھ دیا. پیدل چل کر خان صاحب میرے ساتھ گئے. بھیل کوٹ سے ہم نے شروع کیا اور بھیل کوٹ سے باغ کراس کرتے ہوئے واپس ہم آئے. پلندری انہوں نے کہا کہ تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے، پلندری ہمیں جانے کی ضرورت، پلندری ووٹ پر جائیں گے. تو جب میں اور خان صاحب چلے بھیل کوٹ پہلے جلسہ کر کے، تو بھیل کوٹ سے باغ کی طرف بڑھے یعنی منوٹ سے ہوتے ہوئے، اور جب ہم ادھر ادھر سے اوپر چڑھے تو تیزار برادری کے لوگ خان صاحب کو ملے. اور میں آپ کو یقین اس بات کا لگاتا ہوں کہ وہ انہوں نے خان صاحب کے ہاتھ چومے. یعنی یہ لوگوں کا خیال ہے کہ خان صاحب صرف صدروں کا لیڈر تھا، یہ بالکل میں اس کی تردید کرتا ہوں. انہوں نے خان صاحب کے ہاتھ چومے اور خان صاحب نے کہا کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ میری جگہ ہماری نمائندگی کرے گا. ان کا تم کیوں ہم کو چھوڑ کے جاؤ؟ اور وہ لوگ بالکل رونے لگے اور بالکل ان کے آنسو گئے کہ آپ کیوں چھوڑ کے ہم کو جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا اور وہاں اسمبلی میں کام نہیں کر سکتا، وہاں انگریزی بولنے والا چاہیے، نوجوان چاہیے، اس میں قوت ہو. تو یہ بچہ ہے میرا. انہوں نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، اس میں میرے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو وہاں سے پھر ہم چلے، پھر نبی ملوک سے ہوتے ہوئے رات کو وہاں رہے، پھر باغ آئے. پھر راستے میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر میرے ساتھ اس میں تقریریں کی، یہ تعارف کرایا میرا جہاں بھی گئے. تو پھر وقت بہت تھوڑا تھا، 1 مہینے کو ملا تھا، ایون 10 دن میں. تو پھر خان صاحب اور میں ایک دم ایک ٹیلی گرام دیا. سردار اقبال نے ایک ٹیلی گرام ہم کو بھیجا کہ آپ کو تم سے ملنا چاہتے ہیں. سب چھوٹی موٹی بات. بالکل میں اور خان صاحب اور یہ بھائی اسماعیل خان راتوں رات ہم چلے گئے. رالپور کا جلسہ بھی چھوڑ کر ہم خود چلے گئے. کوئی جگہ معلوم ہو کچھ نہیں، بالکل کچھ نہیں. یہ سردار اقبال صاحب وہاں کیا کرتے ہیں؟ یہ اقبال پریکٹس کرتا تھا.
تو ان کا ذرا گورنمنٹ سے تعلق تھا، تو اس نے یہ پردے سے ٹیلیگرام چلا دیا. اب یہ نہیں پتا کہ اس کا مقصد کیا تھا. مقصد غالباً اس کا یہ تھا کہ یہ راولاکوٹ والا جلسہ یہ نہ اٹینڈ کر سکے. راولاکوٹ پروف سے جگہ نہیں بڑا اب واپس لگے راولاکوٹ کا جلسہ ہماری عدم حاضری میں ہوگا. اور خان صاحب نے کہا کہ تم سنبھالو یہ جو پولنگ اسٹیشن ہے اس میں تھوڑا راولاکوٹ بار ڈھی کو یہ شامل تھے اور رجیرا. اس نے کہا کہ پلازری تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے، پلازری میں سنبھالوں. چنانچہ اس دور کی یہ بات ہے، اس دور میں ہر ایک ایم ایل اے کو بکس ملتا تھا. اب تو نشان ملتا ہے نا، اس کو بکس ملتا تھا، کالا بکس. انہوں نے کہا کہ کالا بکس اور روٹی ایک پوا کے ساتھ رکھا اور اس میں ووٹ پڑے اور اس میں جو میرے مخالف تھے ان کی زبان تو ضبط تھی، مگر اس میں یاسین خان ہمارا ہمدرد تھا، یہ ہم نے خود کھڑا کیا تھا. اور نسیم خان کپٹن جو ہے یہ چنگاٹی والے، یہ گورنمنٹ نے کھڑے تھے. تو ان کی دونوں کی زبان ضبط ہو گئی. اور یہ بھیا ایک تاریخی بات ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے کسی کی ضمانت اس طرح ضبط کرائی. سرکار کے امیدوار کی زبان ضبط ہو گئی. تو یہ جو میرا زندگی کا مرحلہ ہے نا، اس میں خان صاحب کا بہت تعمیری اور بہت صحیح کردار اور میرے ساتھ محنت ہے. اس میں خوش ہے. اس میں یہ کبیر صدیق صاحب نے بھی ذکر کیا اپنی یادداشتوں میں. ایک دفعہ انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ کیوں نہیں آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بن جاتے. انہوں نے کہا کہ میں نے تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ میرا ہی تو پریزیڈنٹ ہے، میں نے ہی ان کو کیا ہے، اور وہ چونکہ تعلیم یافتہ ہیں اور یہ ان لوگوں کا بھی تقاضا ہے کہ موجودہ زمانے کے تقاضے کو وہی پورا کر سکتے ہیں، اس لیے میرا کام نہیں. اب یہ میرے موجودگی کی بات نہیں ہے، مگر خان صاحب نے یہ کبھی پھر ایک دفعہ جب میں اسمبلی کا ممبر بنا اور یہ آزاد گورنمنٹ بن گئی، پھر خان صاحب نے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا کسی ایک لمحہ بھی کہ میری جگہ وہ لینا چاہتے ہیں. یہ کبھی ان کے ذہن میں نہیں آیا. وہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے. اور پھر میرے بچوں کو جو میرے آگے بچے تھے، جس طرح یہ خالد ہے، ان کو بہت پیار کرتے تھے. وہ کھائے کرتے تھے، مگر وہ ہمارے ساتھ ہم پڑوس میں رہنے لگے. مگر خان صاحب کے ساتھ البتہ جو لکی صاحب کی والدہ تھی وہ اتنی وہ نہیں تھی ہم سے راضی. مگر خان صاحب نے کسی دور میں بھی میرے ساتھ نہیں کہا کہ میں تم سے ناراض ہوں یا کسی وجہ سے ناراض ہوں. کئی لوگوں نے ان سے زیادہ کیا دی یہ بات. سر آپ نے خان صاحب کے جو شروع تعمیری جو اصلاحی کام تھے ان کی تو آپ نے نشاندہی کی. اس کے علاوہ کوئی اور کارہائے نمایاں جو ہے جو خاص طور پر آپ ایک تو آپ نے الیکشن کا بھی بتا دیا، یہ بھی ایک بہت بڑا ان کا وہ تھا. اور یہ میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں ان کے اس خطبے سے. اس خطبے میں انہوں نے کہا تھا کہ سپر ایجوکیشن جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم پر توجہ دے گی، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی. جو بنیادی تعلیم ہے یہ نہیں کہ ہم اس سے مطمئن ہیں، بلکہ وہ آپ لوگ خود کریں، اور سپر ایجوکیشن جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم پر توجہ دے گی. تو وہ تو ایک بیک اپ اس کی بھی ہو گئی، آپ نے اس کی تصدیق کر دی. مزید کوئی کارہائے نمایاں یہ جو آپ نے اب ذکر کیا یہ ان کا سب سے بڑا کارہائے نمایاں ہے جو سپر ایجوکیشن کانفرنس کی بنیاد بنا دے. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ میرا قبیلہ جو ہے یہ لوگ خوبصورت ہے، شکل ہے، صلاحیت ہے، پریزنٹیبل ہے، ذہین بھی ہے، لیکن ان میں تعلیم کی بڑی زبردست کمی ہے. اس چیز کے پیش نظر انہوں نے پہلے کوشش کی کہ مسلم ایجوکیشن کانفرنس بن جائے، تو لوگوں نے اتحاد نہیں کیا بہت. انہوں نے انجام کہا سپر ایجوکیشن کانفرنس کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو بلایا. یہ میری ذہن میں یہ تجویز ہے، اس کی جو تکمیل کرنی چاہیے. اور کوٹھی میر خان کا سب سے پہلے انہوں نے یہ جلسہ بنایا جس میں میں اور حبیب خان دونوں پیدل چل کے وہاں پہنچے. اس وقت ان کا یہ بچہ نکی خان ذرا چھوٹے ہی تھے، چھوٹا بچہ تھا، یہ میرا لارنس کالج میں پڑھتا تھا. اس کانفرنس میں یہ 1939 میں پہلا ہوا یا 36 میں سن کا لکھا. میں بتلاتا ہوں، یہ سال ابھی ہم انٹرمیڈیٹ میں پڑھتے تھے، بلکہ انٹرمیڈیٹ میں بھی نہیں، ہم یہ 35-36 کی بات.
35-36 کی بات. پہلا اجلاس ہوا 35-36 یا اس سے لیٹل ارلی ہے, لیکن ہم دونوں خود پیدل چل کے گئے وہاں, تگڑے تھے, اور خان صاحب نے ہمیں پیش کیا, حبیب خان کو مجھ کو پیش کیا کہ یہ ہمارے ہونہار بچے ہیں جن کی ہم تعلیم کروانا چاہتے ہیں, جن کی بڑی تعلیم ہم کروانا چاہتے ہیں, بہت اونچی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں. سارے لوگ جو ہے آپ محنت کرو اور چندہ اکٹھا کرو, اس کانفرنس کو مضبوط کرو تاکہ ہم ان بچوں کو باقی بچوں کو ان بچوں کو پھر تعلیم دیں. اس سپر ایجوکیشن کانفرنس کے ساتھ انہوں نے پھر کنسسٹنٹلی محنت. جب میں بلاد سے واپس آیا پھر بھی خراب رپورٹ میں انہوں نے اجلاس کیا ہے. تو یہ سال تک, جب تک کہ ان کی وفات کے دنوں تک اس کے ساتھ وہ دلچسپی رکھتے رہے. بعد میں ذرا جب آزاد گورنمنٹ کا یہ چکر چل گیا نا, تو اس میں ذرا یہ چیز دھیمی پڑ گئی اور معاملات رہے, ورنہ سب لوگ ایجوکیشن کانفرنس کے سلسلے میں ان کی بڑی عظیم محنت اور یہ کارنامہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ابھی تعلیمی معیار ہے اور جو پرسنٹیج ہے وہ انہی کے نمونے میں نا, کیونکہ ورنہ اس پہاڑی علاقے میں آپ کو پتا ہے کہ تمام لوگ جائیں جو انہوں نے متبا کر پھر کر لوگوں کو اس پر تیار کیا. تم بچوں کو تعلیم دو, بچوں کو بھی تعلیم دو, بچوں کو تعلیم دو. اس کا بڑا دور رس اثر, اس کا دور اثر ان میں سے میں بھی ایک ہوں, کیونکہ میرے والد نے, پھر میرا والد تو نواب نہیں تھا, میرے والد نے پھر مجھے 36 میل اپنے گھر سے دور بورڈنگ ہاؤس میں بھیجا. حبیب خان میرے سے کہہ دیا کہ جا کر پڑھو. یہ تمام یہ خان صاحب کی اس تحریک کا اثر تھا کہ لوگوں میں شوق پیدا ہوا کہ بچوں کو تعلیم دلاؤ. سر یہ سننے میں آیا ہے اور لکھا بھی ہوا ہے, مولانا نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عجیب سمع ہوتا تھا جب یہ سالانہ اجلاس سوشل ایجوکیشن کا ہوتا تھا. لوگ دور دراز سے آتے تھے, تو کچھ چونکہ آپ نے بھی اٹینڈ کیا ہے, اس ماحول کی کوئی عکاسی میں آپ کو بتلاتا ہوں. خان صاحب سوشل ایجوکیشن کانفرنس کے علاوہ وہ جلسہ بلاتے تھے, تو جلسے میں لوگ آتے تھے اور وہ سناتے تھے, اپنی بات سناتے تھے. وہ کوئی فارمل جلسہ نہیں ہوتا تھا تو اس کا ایک صدر چنو, تو اس کا کوئی اسپیکر چنو, تو پلیٹ فارم بنے. وہ کھڑے ہو جاتے تھے لوگوں میں آ کر. خان صاحب خود ہینڈسم آدمی تھے, لباس بہت اچھا پہنتے تھے اور سر پر پگڑی باندھتے تھے. بڑی اسمارٹ طریقے سے, ان کی زبان بڑی میٹھی تھی, تو تلخ زبان نہیں استعمال کرتے تھے. وہ لوگوں میں تقریر کرتے تھے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, مثالیں دے کر. اسی طرح سوشل ایجوکیشن کانفرنس کے اجلاس میں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں, جو بھی تو پڑھے لکھے تھوڑے بہت نہیں پڑھے لکھے لوگ آتے تھے اور ان میں وہ تحریک کرتے تھے. تو اسی کانفرنس میں کھیل کود کا پروگرام آ گیا, پھر اور مختلف پروگرام انہوں نے انٹروڈیوس کر دیے تاکہ یہ لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی جائے اور ان کو اس طرف لانے کا ایک طریقہ پیدا کیا جائے تاکہ وہ اس میں دلچسپی پیدا ہو کر لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اس میں حصہ لیں اور اس تحریک کو آگے چلائیں. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی زندگی کا عظیم ترین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی تعلیم اور تربیت ہو, لوگ تعلیم یافتہ ہو کر باہر جائیں, نوکری کریں, فوج میں جائیں. یہ ان کا مقصد. فوج میں بھی یعنی دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو توجہ ان کی تھی کہ لوگوں کو روزگار دلوانا, کیونکہ یہ اور روزگار خان صاحب کو فوج سے ریٹائر ہو کر آئے تھے, ان کو یہ بڑا رسید تجربہ تھا کہ فوج میں کچھ پڑھا لکھا آدمی اور سپاہی تو وہ ترقی کر سکتا ہے, اور قوتیں موجود ہوں اور خوبیاں موجود ہوں تو وہ ترقی کر سکتا ہے. اگر وہ ترقی ان پڑھ آدمی ہو تو ان کا پتا تھا کہ بھائی یہ فوج ملا کر کچھ نہیں کرے گا. تو آپ یہ یقین سے میرے سے سن لیں کہ جتنی اپنے قبیلے سے ان کو ہمدردی اور دلچسپی تھی, میرے خیال ہے کہ اس قسم کا اور انسان ممکن ہے 200 سال میں پیدا ہو.
चलना तो बंद हो गया, चल रहा है। ये जब बंद होगा तो ये आवाज। अच्छा सर अब हम आते हैं, एक और मरहला है अच्छा जिसमें आपकी भी बड़े खिदमात हैं और हम साहब के भी, और वो है ये जहाद आज़ादी कह लें, जंग आज़ादी कह लें, जो मैं समझता हूँ कि उनका एक नस्बुल एन रहा, क्योंकि उनके जो जितने भी प्रोग्राम थे उनमें एक ऐसी कंसिस्टेंसी थी कि लोगों को तैयार किया जाए ताकि बिल आखिर जो है वो खुद अपने पाँव पे खड़े हों और ये गुलामी का दौर जो है ये गले से उतरे। तो उस सिलसिले में जो ये जहाद का ये जब कश्मीर में तो तहरीक चल रही थी ना, शेख अब्दुल्ला वाले, जी चौधरी गुलाम अब्बास वाले, जी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, ये तहरीक तारीख थी सारे हिंदुस्तान में। इससे मुतासर हुए बगैर कोई उस दौर में कोई आदमी नहीं रह सकता। ये एहसास हर जाहिर और हर पढ़े लिखे इंसान में उत्तम दर्जा मौजूद था कि हालात बदलने, अंग्रेज चला था। खुसूसन जंग के इख्तिताम पर ये जब कांग्रेस सामने आ गई, मुस्लिम लीग सामने आ गई और ये कंट्रोवर्सी चल पड़ी, तो ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लोगों की समझ में आने लगा कि इस मुल्क की तकदीर बदलने वाली। तो क़ायद-ए-आज़म जिन्ना की शख्सियत से मुसलमान मुतासिर हुए, उनमें खान साहब भी थे, मैं भी था, हम सारे, और हम सारे, खान साहब भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, मैं भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हुआ, उसी के टिकट पर मैं इलेक्शन लड़ा और खान साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे बड़े अरसे से। शेख अब्दुल्ला को वाकिफ थे, चौधरी गुलाम अब्बास को जानने वाले, उनके दोस्त सब जितने भी लीडरों से खान साहब की वाकिफ थी और खान साहब की शराफत के ये सारे लोग कायद शराफत के उनकी शख्सियत थी, जिसमें ये सरदार फतेह मोहम्मद खान भी शामिल है, ये भी उनका बड़ा अदब एहतराम करते हैं। अब ये कैफियत जब हुई तो हालात बदलने लगे, तो मैं जब हालात के तकाजे में जब गोली चल गई पुंछ में, फौज आ गई डोगरा, और यहाँ एक हालात लगे एक नया रुख बदलने, और ये हमें मालूम हुआ कि अगर तैयार नहीं है तो ये जो डोगरा फौज है ये हमें गोलियों से उड़ा भी सकती है। और जब पाकिस्तान बनना हमारे बॉर्डर पर ऐलान हो गया जून के महीने में, तो हमें पता लग गया कि अब जो कश्मीर रियासत है इसको पाकिस्तान के साथ जाना ही जाना है। तो हमारा एतमाद पर आसमान तक बुलंद हो गया। तो जब श्रीनगर से मैं निकला 23 अगस्त में, उस वक्त हालात खुसूसन हमारे पुंछ के और हमारे कबीले के महफूज हो चुके। फौज ने कब्जा कर लिया था दरियाओं पर, और रात जाने का दिशा नहीं था, फौज के पास बंदूक की एडमिशन था, हमारे लोग खाली हाथ थे। और राजे ने ये हुक्म दिया था महाराजे ने कि इनको पार जाने न दो, इनको रोक के रखो, अगर कोई प्रशासन होता है मजामत होती है तो इनको गोली से ये बिल्कुल। जब मैं यहाँ आया तो मैं लाहौर चला गया, लाहौर क़ायद-ए-आज़म से मुलाकात न हो सकी। जब मैं वापस यहाँ आया तो मैंने खान साहब को प्राइमरी से बुला दिया कि आप यहाँ आए। मौलवी जंडाली भी था, वज़ीर सिलशाह भी था, बाद में आया, मेरी याद नहीं है, लेकिन हमने यहाँ मीटिंग की तो मैंने खान साहब को ये कहा कि अब कोई चारा कार नहीं है कि हम हथियार उठाकर अगर नहीं लड़ते तो हम हमारे पास और कोई चारा नहीं। तो वो सोच में पड़े, वो तबीयतन अग्रेसिव आदमी नहीं थे और तबीयतन स्लो फैसला करने वाले आदमी थे, तो सोच में पड़ गए और वो अपने कबीले का सोचने लगे कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा अगर हम बगावत करें, और बगावत करके अगर उसमें नाकाम हो फिर खलियाँ उतरेगी। एक दफा खलियाँ हमारी उतर चुकी थी, फिर खलियाँ उतरेंगी। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि मुझे वक्त तो सोचने का। सोचने के दूसरे दिन फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करें, कि तुमको कौन देगा हथियार? मैंने कहा कि हथियार अगर मिलते हैं फर्ज करो हम, तो क्या करें? कहने लगा कि फिर तुम लो, फिर खान साहब को मैंने भेज दिया, वो चले गए तलंदी वापस। मैंने कहा कि आप लोगों को हौसला दो। तो मैं फिर जाकर पाकिस्तान
گورنمنٹ کے ساتھ لاہور میری ملاقات ہوئی کافی عرصے کے بعد، لیا پٹیل نے کانفرنس بلائی کی ملاقات ہوئی، اور یہ ہمیں فیصلہ ہوا وہاں کہ تم لوگ ہتھیار اٹھاؤ اور بغاوت کرو اور ہم تم کو ہتھیار دیں۔ چنانچہ 20,000 رائفلیں ان کو دینے کے لیے، یہ تو میں فکشن کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ ہم جا کر فرانس سے خرید کے لائے تھے، یہ تو ہندوستان کو بدھو بنانے کے لیے یا یونائٹڈ نیشنز کو انہوں نے 20,000 رائفلیں مجھے دی، جو میں نے اپنے ہاتھ سے یہاں مری روڈ پر ایک کوٹھی تھی بریگیڈیئر کیا نام تھا ان کا حیدرآباد کے، جس کے نام پر یہ سوکھے انگلش ان کی کوٹھی میں نے رکھی، تو وہ مختلف تقسیم کی ہم نے، جن کو نہیں دے دی، لیکن جموں سیالکوٹ ہندر اتنے علاقے میں رائفلیں بھیجی اور بہت تقسیم اپنے علاقے میں تقسیم۔ اس سلسلے میں کئی ہاں، اور یہ تھا پیر صاحب ہمارے تھے باغ والے، ان لوگوں کو ہم نے اپنی اپنی رائفلیں دی، تو یہ باقاعدہ 22 اکتوبر کے بعد یہ باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اس میں پھر خان صاحب جو تھے اس لڑائی کے بیچ میں چلے، وہ یہ نہیں کہ اپنے کو بندوق اٹھا کر وہ لڑے، لیکن انہوں نے ہیڈ کوارٹر بنا لیا کلنگری ہیڈ کوارٹر، جب وہ چھوڑ کے ڈوگری چلے گئے جیرے سے پڑے تو ان کا ہیڈ کوارٹر چلا گیا تراڑکر خان صاحب خود وہاں انچارج رہے اور لڑکیوں کو ٹریننگ دینے لگے، افسروں کا انہوں نے ہیڈ کوارٹر بنا لیا، وہاں افسروں کو باقاعدہ انہوں نے وہاں رکھا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہیڈ کوارٹر، تو وہ کوئی 30 سال تک خان صاحب اس تراڑکر کے جو ہمارا ہیڈ کوارٹر تھا اس کے انچارج بالکل اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اس میں جب ہم خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہمیں کیپٹن حسین خان شہید کی بھی بات چلتی ہے، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ میں کسی خاص نتیجے پر ان کی شخصیت کے بارے میں یا ان کی کنٹریبیوشن کے بارے میں نہیں پہنچ سکا کہ ان کی کتنی کنٹریبیوشن تھی، اس میں آپ کو یہ ساری حقیقت پتہ ہوگی۔ حسین خان جو تھے، حسین خان کوئی مجاہد تھا، کوئی سیاست دان نہیں تھا، خان صاحب تو سیاست دان تھا، خان صاحب ایک سیاح انسان تھا، دور اندیش، تو 100 سال پہلے کی سوچ سکتا تھا، اور خصوصاً اپنے قبیلے کے لیے وہ سوچ سکتے تھے کہ اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے میرے قبیلے کے ساتھ۔ حسین خان جو تھا وہ جذباتی قسم کا سپاہی تھا، وہ راولہ کوٹ کے جو ہمارا سیکٹر تھا اس کے انچارج تھے شروع میں، وہ اس لحاظ سے بہت ہی اچھا آدمی تھا کہ بس تھرولی آنےسٹ، کسی نے اگر کوئی بیت المال میں جا کر کوئی چیز لینے کی کوشش کی یا کوئی چیز چرانے کی کوشش کی یا کوئی، تو اس نے بالکل اس کے کندھوں میں گولی چلا۔ تو حسین خان اس سیکٹر کا انچارج راولہ کوٹ کا، اب ان سے میرا زیادہ کانٹیکٹ نہیں تھا کیونکہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ میرے پاس آتی ہے۔ میرا پنڈی میں ہیڈ کوارٹر ہو گیا، پہلے مری ہو گیا کچھ عرصہ پر پنڈی میں بدلی میں پنڈی میں ہیڈ کوارٹر، ان کی جو بھی ضرورت تھی اس کو میں میٹ کرتا جہاں تک ہو سکے۔ چنانچہ حسین خان نے کلوا بھیجا کہ جب تک کہ راولہ کوٹ کا محاذ نہیں ٹوٹ سکتا، وہاں 30-35 ہزار ہندو تھے اور وہاں ایک فوج ڈوگرا فوج بھی تھی ان کے ساتھ، کہ جب تک 3 انچ مارٹر گنز نہ ہمیں ملے، تو پھر 3 انچ مارٹر گن ٹامی مسعود سے میں نے باغی کرائے اپنے پنچھے، تو وہ اٹھا کے لے گیا آزاد کا 15-20 کنٹرول کر کے نا، تو وہ گنے وہاں گئی اور وہاں سے توپیں چلی 3 انچ مارٹر گنز کی، تو اس ٹائم میں بندے بھی مرے اور گائے بھی مری اور بھینسیں بھی مری، تو بدبو پھیلی، تو وہ ایک رات کو تولی پیر سے آ چلی، اور تولی پیر جب گئے واپس ان کے پیچھے یہ گئے، ہماری فوج جو حسین خان کے پاس تھوڑی بہت فوج تھی وہ گئی، لیکن اب آگے گیا حسین خان دلیر آدمی تھا، آگے گیا آگے نکلا تو دشمن نے یہ تھا، دشمن کو پتا بھی حسین خان ہے، لیکن اس نے گولی چلائی تو ان کو لگی تو یہ بڑے شہید ہے۔ لیکن اس میں کہاں تک سچائی ہے کہ 40,000 روپیہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا؟ اس کا قتل مجھے کوئی نہیں، میں انہوں نے مجھے کبھی بتلایا، ان کی میری زیادہ گفتگو نہیں ہوئی کبھی، کم ان کا میرا ایک بار ملیا ہے۔ خان صاحب کی زندگی سے تو میں ساری زندگی ان کے ساتھ میری نبھائے ہوا نا، حسین خان صاحب نے یہ جو رائفلیں خریدنے والی بات ہے یہ سب فکشن، کوئی رائفلیں نہیں خریدی، رائفلیں سرکار نے دی، مگر یہ زیادتی کی ہمارے ساتھ
کہ وہ رائفل انہوں نے کہا کہ ہم 11 راؤنڈ کی رائفل دیں گے، دی انہوں نے 1 راؤنڈ والی تک دے جسے اس کا ٹوکا پستا بس اتنی بات ہوئی. اس کو میں آج تک سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ دکھا. اسمبلی کے دوران جب خان صاحب کی کوئی جب وہ ممبر رہے اس دوران کوئی ان کے جو انہوں نے کوئی خاص کام کیے ہوں؟ اسمبلی کے دوران یہ رم رسوم ایکٹ انہوں نے پاس کروایا تھا اور بھی پاس کروایا، مگر جہاں تک لیجسلیچر کا تعلق تھا وہ اس کی کوئی ایکسپرٹ نہیں تھی، مگر وہ مسلم کانفرنس میں تھے. جو مسلم کانفرنس کی کوئی ایجیٹیشن ہوتی تھی اس میں وہ شریک ہوتے تھے، کوئی بل بنتا تھا یا واک آؤٹ ہوتی تھی اس میں وہ شامل ہوتے تھے. اسمبلی میں وہ رہے 12-15 سال، کیونکہ بیچ میں جنگ لگ گئی نا 6-7 سال، اس دوران کوئی ری الیکشن نہیں ہوئی تو وہ اسمبلی میں رہے. اسمبلی میں رہ کر جو قانون سازی کا آپ پتا ہے کہ وہ کوئی قانون دان نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اب کام کرے گا میری جگہ. تو زیادہ رسوم ایکٹ کا مجھے یاد ہے اور بھی کہیں پاس کراؤں، مگر چونکہ میں 4-5 سال آؤٹ آف کانٹیکٹ میں پڑھنے کے لیے چلا گیا، اس دوران کا مجھے قدم کوئی علم نہیں ہے خان صاحب نے اسمبلی میں کیا کیا. لیکن یہ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ انہوں نے مسلم کانفرنس کا ساتھ وہ واک آؤٹ بھی کیے، ہر دفعہ جو مسلم کا پروگرام بنا اس کا ساتھ. اس میں وہ دوبارہ جب الیکشن ہوئی تو 19 کی جگہ 21 سیٹیں مسلم کانفرنس، اس میں وہ فوٹو بھی مجھے مل گیا ہے بس اخبار سے جو یہ واک آؤٹ کرتے تو ایک سرے پر سردار فتح محمد صاحب کھڑے، دوسری جگہ پر یہ خان صاحب کھڑے، اس کی بھی تصدیق جو ہے وہ ہوتی ہے. پھر کچھ دستاویزات ہیں جس میں انہوں نے وہ جو اپنے علاقے کے جو حالات اور کچھ حکومت کے خلاف وہ بہت کچھ کہتے رہے، ریزن بھی. اور جو کچھ ایڈمنسٹریشن تھا اس کی جو سختیاں کی یا زیادتیاں تھے یا ٹیکس تھے یا کوئی زیادتیاں کی وہ ان کو جا کر اسمبلی میں وہ بلا جھجک پیش کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں یہ سختیاں یہ سختیاں یہ سختیاں ہیں، اور وہ فائٹ کرتے رہے اس میں اپنے علاقے کے لیے وہ ہمیشہ وہاں فائٹ کرتے رہے. اس میں کچھ ایک کنٹروورسی رہی جو تاریخ کے ابراق سے پتہ چلتی ہے کہ یہاں پنچ میں ایک کچھ لوگ ایسے بھی اس سوچ کے بھی تھے کہ پنچ کو بالکل علیحدہ ریاست ہونا چاہیے اور اس کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس میں غلام محمد جنگالی بھی جی وہ بھی تھے. تو لیکن خان صاحب اور ان کے جو رفقا تھے ان کا خیال تھا کہ نہیں، اور اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے علامہ اقبال سے بھی مشورہ کیا تھا. تو اس سلسلے میں آپ کی کوئی اس میرا محدود علم ہے، اس تفصیل میں جا نہیں سکتا کہ میرا علم محدود ہے. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ ہم اسمبلی کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، ہم وہاں ایجاد کر جانا چاہتے ہیں دیگر فورم میں، اور وہاں ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں، اپنی منوا سکتے ہیں، وہاں کہہ سکتے ہیں. تو اس پر یہ جو غلام محمد جنگالی وغیرہ یہ مخالفت کرتے تھے اور کچھ راجا صاحب اس کو چپ دیتے تھے. پنچ کے راجا صاحب ان کو خود ہری سنگھ سے اختلاف. اب چونکہ جتنے بھی وہ ان کے کاغذات ملے ہیں اس سے تو یہ بات ظاہر ہو گئی مجھ پہ، کیونکہ پہلے میں سوچتا تھا کہ وجہ کیا تھی. کیونکہ ویسے تو یہ دیکھتا ہے کہ ہماری ریاست اگر علیحدہ ہو، ریاست پنچ ہو بجائے اس کے کہ اس کو جاگیر کہا جائے تو اٹ اپیلس. لیکن اس وقت کے جو حالات جن کا انہوں نے ان رائٹنگ اور اسمبلی میں جن کا انہوں نے تذکرہ اور کیا ایجیٹیشن کی، اس سے یہ پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کیوں اس چیز کے خلاف تھے کہ یہ کیونکہ یہاں رہ کر آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت میں یہ سب لوگ بدر کر دیے گئے تھے، پنچ بدر ہو گئے تھے، جس میں اکرم عباسی صاحب یوگ صاحب کے والد جو سیکریٹری تھے وہ بھی تھے، وزیر بھی تھا ہمارا جو نظام بھی یہ سب لوگ نکالے گئے تھے. خان صاحب بھی نکالے گئے تھے. جیسے آپ نے کہا وہ انجمن اسلامیہ کے پریزیڈنٹ تھے اس سے بھی ہٹائے گئے تھے. تو وہ وجوہات تھی جس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ وہاں تو ایک اسمبلی ہے، وہاں ایک فورم ہے جس کے تھرو. تو وہ بات جو ہے مجھ سے اب تو بالکل ظاہر ہے. تو میں اس لیے سوال کیا تھا کہ شاید آپ اس کو مزید کوئی. خان صاحب کا یہ مقصد تھا کہ بھائی لارجر فورم میں جا کر ہم اپنی بات کہہ بھی سکتے ہیں، منوا بھی سکتے ہیں. اب اس پر تفصیل کے ساتھ میری ان سے کبھی تبادلہ خیال نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں آج بھی سمجھتا ہوں ان کا یہ فیصلہ بالکل
سر ایک اگر آخر میں آپ اگر اس کو سم اپ کرنا چاہیں کہ ان کی عظمت کے جو مثلاً آپ نے کہا کہ وہ ہر دل عزیز رہے اور لوگوں تک ان کی بڑی رسائی تھی، لوگ ان کو پسند کرتے تھے، تو ان کی جو بھی انہوں نے، کیونکہ ہماری قوم میں سب سے ہر دل عزیز وہ سمجھے جاتے تھے اور سمجھے جاتے ہیں، ان کے جو اس کا کیا راز کیا ہے؟ جیسے میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بات بتلائی کہ خان صاحب کو اپنے قبیلے سے اتم درجہ دلچسپی اور پیار، اتم درجہ، وہ اس کی ویلفیئر کے سلسلے میں، اس کی بہتری کے سلسلے میں انہوں نے کوئی اپنی زندگی میں کسر نہیں اٹھا رکھی. ہر جو 2 لکھ صرفی تھی انہوں نے لگائی، ہر جو قدم اٹھ سکتا تھا انہوں نے اٹھایا، اور یہ ان کی زندگی کا میں سمجھتا ہوں، ان کی زندگی کا یہ ارتقا ہے، یعنی آخری منزلیں ہیں ان کی حد نظیر ہونے کی، ان کی عظمت کی. وہ اپنے قبیلے کی بہتری کے لیے قدم آخری وقت تک یہی سوچتے رہے اور یہی اٹھاتے رہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں. وہ اپنے قبیلے سے کبھی مایوس نہیں تھے آخری وقت تک کہ بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا. ان کو یہ سکون آخری وقت تک تسلی تھی کہ میں نے اپنے قبیلے کے لیے ایک ان کی زندگی جو ہے وہ ایک 50 سالہ ان کی جدوجہد ہے. اس میں زیادہ زندگی ان کی سوشل ریفارم پر صرف ہوئی، بعد میں پھر باقی زندگی جو ہے آخری 20 سال وہ سیاست میں گزری. تو اس سلسلے میں آپ یقین جانیں کہ ہمارے ملک میں جیسے میں نے کہا کہ اس قسم کا اور آدمی پیدا ہونے میں بڑا وقت لگے اور حالات بھی بہت بدل گئے. لیکن جن حالات میں خان صاحب نے کام شروع کیا اور جس وقت میں شروع کیا یہ کام مشکل تھا. آپ سوچیں کہ یہ تمام علاقہ جس کا آج ہم جیپوں اور کاروں پر پھرتے ہیں وہ پیدل چل کے پھرتے ہیں. ایک گھر میں رہنا، پھر 5 میل اگلا سفر کرنا، پھر چلے جانا، وہاں لوگ اکٹھے کرنا، وہاں تقریر کرنا، وہاں پروگرام سنانا، پھر آگے جانا، پھر چٹھیاں لکھنی ہاتھ سے پکیاں، میرا فلان جگہ ہے تم سارے آؤ، یہ آؤ، نام ان کو زبانی جاؤ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اسٹیٹ ورک ہے سوشل ریفارم کا، تو صرف خان صاحب کا حصہ ہے اور کوئی نہیں پا سکتا. آج کل جب اتنی بڑی حالات بہتر ہیں تو بہتر ہے، کاریں بھی ملتی ہیں، گاڑیاں بھی ملتی ہیں، سڑکیں بھی ہیں، ہیلی کاپٹر بھی ہیں، ہوائی جہاز بھی ہے. لیکن اس وقت کا یہ جو کام ہے نا یہ زیادہ مشکل ہے. اس وقت ذرائع نہیں تھے، اس وقت کہ یہ موجودہ زمانہ نہیں تھا. اور تو ایک مخلوق پڑھ لکھ کے، یہ جو مخلوق پڑھ لکھی آپ کو ملتی ہے یہ خان صاحب کی ابتدائی کوششوں کا ثمر. آپ کا ایک تجزیہ سر یہ اس وقت لیکن جو موجودہ حالات ہیں اس سلسلے میں آپ کیا مطمئن ہیں اس خطے کے لیے جو موجودہ حالات ہیں آج کل پڑھنے لکھنے کے لحاظ سے جہاں تک لوگوں کا بزنس وغیرہ؟ میں تو بالکل مطمئن ہوں، کیونکہ آپ کے سامنے ہمارا ایک علاقہ جو ہے اس سڑکوں کے ذریعے کھول دیا گیا. ہر 10 میل کا ایک بازار کھل گیا، ایک مرکز بن گیا. ہر گاؤں میں ایک اسکول، لڑکیوں کا اسکول، لڑکوں کا اسکول. ہر مرکز میں ایک کالج ہے، لڑکیوں کا کالج، لڑکوں کا کالج. اور ایڈمنسٹریشن ہے، حکومت چلتی ہے، جمہوری نظام ہے، لوگوں کو ووٹ کا حق حاصل ہے، عورت کو ووٹ کا حق حاصل ہے. تو ظاہر ہے کہ میری جو زندگی گزری ہے اس کی ابتدا سے لے کر اب انتہا تک میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے بڑی بھاری ترقی کی منزلیں طے کی ہے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ملازمت ہو. کسی بھی نقطہ نظر سے آپ دیکھ لیں بڑی ترقی کی ہے، بہت ترقی.
اتنے ہمارے لوگ انیشیٹو لے کر باہر چلے گئے، گلف اسٹیٹ میں چلے گئے، امریکہ میں چلے گئے، انگلینڈ میں چلے گئے، ان لوگوں کی داد دے کے انہوں نے پیسے کما کر آج اپنے مکان تعمیر کیے، بنگلے تعمیر کر دیے. تو یہ انیشیٹو کا جو مادہ ہے جس طرح ہمارے لوگوں میں موجود ہے یہ اور لوگوں میں موجود نہیں ہے. اور اس ماحول کو تیار کرنے میں بنیادی کردار جو ہے وہ خان صاحب، یہ یاد رکھیں. میں اسٹارٹڈ آل دس فرام دا بیس. اس کا ثمر ہے، کچھ نہیں تھا. لیکن میں ایک چیز سے کچھ فکر مند ہوں. خان صاحب کے دور میں ٹیلی گرام پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. ناز بھائی حبیب خان کے والے اس سارے علاقے میں پی ایچ ڈی کر ڈاکٹریٹ ہو گئے، فزکس میں ہو گئے، انگلش میں پڑھانے میں ہو گئے، ہمارے لیکچرار ہو گئے، ہمارے ڈاکٹر ہو گئے. ایک عظیم منظر ہم آج دیکھتے ہیں. جس وقت میں لڑکیوں کو اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ لوگ کو کالج میں جاتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ ان کے اسمارٹ ڈریس ہیں، لڑکیاں جاتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے جس نے کہ وہ زمانہ بھی دیکھا ہے، وہ بھی دیکھا ہے، یہ تو ایک انقلاب ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. سر ایک چیز میں اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں کچھ میں اس سے فکر مند ہوں. وہ ہے ایک نفسہ نفسی کا عالم یا اتحاد اور اتفاق کا جو فقدان جو ہے ایک آ رہا ہے. اور تو اس سلسلے میں آیا یہ جو میرا دماغی کوف جو ہے ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے وہ دور دیکھا اور پھر یہ دور دیکھا جو ہم بہت طریقوں سے ہم ترقی بھی کر چکے ہیں. لیکن یہ جو رجحان ہے اس کون سا بنا اس کی نشاندہی کریں میں اس کا جواب نہیں یہی ہے کہ آج کل نفاق جو ہے اتفاق نہیں ہے لوگوں میں، اور نکتہ چینی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. مثبت کردار جو ہے لوگ دیکھیے سر، لوگ پڑھ لکھ کے لوگوں میں تعلیم آ گئی ہے، جس چیز سے آپ کو متفکر ہونا چاہیے وہ اور بات ہے، یہ بات نہیں. میں آپ کو نشاندہی کر کے جس سے میں بھی متفکر ہوں، حبیب خان بھی متفکر ہے، ہم سوچنے والے سارے. اس میں جو نوجوان کا کردار ہے، طور طریقہ ہے، وہ فکر والی بات ہے. میں اس پر آ رہا تھا تو فکر والی بات ہے، کیونکہ جو طالب علم کے آپ کو دکھتا ہے راولہ کوٹ میں یا کراچی یا مظفر آباد یا میرپور میں، اس کا جو رویہ ہے استاد کے متعلق یا والدین کے متعلق یا آپ کے متعلق یا میرے متعلق وہ اتنا اچھا ہے. وہ نوجوان گستاخ ہے اور اس میں کوئی تمیز سے بات کرنے کا اس میں نہیں ہے. یہ تشویش جو باقی جو کوئی اور نا اتفاقی کوئی نہیں ہے. سیاسی نا اتفاقی سے آپ پریشان مت ہو. سیاست میں تو ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہی ہے، جماعتیں بن جاتی ہیں، بنے 10 بنے، اس کی کوئی نہیں. ملک اگر محفوظ ہے، اگر ملک محفوظ نہ ہو جس طرح یہ پاکستان کے حالات اب ہیں، یہ تشویش کن ہے. اور اگر ہمیں خطرہ لاحق ہو جائے پلی طرف سے کہ وہ قابض ہو جائیں دوبارہ ہمارے ملک پر، تو پھر ہماری قوم کا جو ہمارے ملک کا کوئی مسئلہ نہیں. پھر ہم فلانے کی زنجیر میں جب لے جائیں گے. اس کی پاسبلٹیز آپ دیکھ رہے ہیں. پاسبلٹی ہے یہ جو پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر ان کو اس قسم کا پریشر پڑا تو یہ ہم کو انڈیفینڈڈ چھوڑ کر واپس آ جائیں گے. وہ تو ہم نے دیکھا یہ رہے بہادر کا نام. اس طرح اعظم خان توپے اٹھا کر لنگری جا رہا تھا، ہم نے روکا تھا، میرے اور خان صاحب نے روکا. اس کا سب بات کیا ہو سکتا ہے سر؟ کس چیز کا؟ یہی نوجوانوں میں جو منفی رجحان ہے، اس کا کوئی سب بات نہیں ہے. اس کا یہ اس ایج کا تقاضا ہے. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں ایک لڑکے نے یونیورسٹی کیمپس میں اس کا جو ٹاور تھا اوپر چڑھ کر نا، تو اس نے اسٹینڈنگ کے برنڈن لے کر نا تو 25 آدمیوں کو نیچے مرد اور عورت کو مار دیا. یہ اس دور کا کچھ سمجھ لیں، اس دور کا تقاضا ہے. اور یہ آہستہ آہستہ اللہ کرے مل جائے گا. اگر نہ مٹا
تو یہ ساری دنیا کی پرابلم ہے، میری آپ کی نہیں ہے، یہ ساری دنیا کی یہی پرابلم ہے۔ کیا ہم کسی ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں سے وہ سوسائٹی گزری ہے جس کو ایڈوانس کرتی ہے؟ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ اس سے پہلے سوسائٹیاں اس سے نہیں گزری۔ ہمارے پاس ایسی قوتیں آ گئیں، ہمارے پاس ایسی چیزیں آ گئیں کہ ہم ان کا صحیح استعمال نہیں کر پائے، اور ایک ایسی پود ہم نے پیدا کر لی نوجوانوں کی، جو ہمارے بیٹے ہیں وہ غیر سمجھ، انہوں نے تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ان کی صحیح تربیت نہیں ہو سکی، ان کو صحیح بات نہیں بتلائی جا سکی، تو وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے۔ ممکن ہے ٹائم سے یہ چیز گزر جائے، مگر بظاہر مشکل دکھتا ہے، کیونکہ میں نے راولہ کوٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تعریف کر رہے تھے ہماری جنریشن کی۔ میں نے کہا بھائی ہمارے جو ماں باپ تھے وہ جنریشن جسے ہم کو تعلیم دی، میں نے کہا میری جنریشن کو میں نے جو تعلیم دی، میں نے کہا راولہ کوٹ میں چھری اور چاقو لے کے لڑکے دیتے ہیں، میں نے کہا وہ ہم نے دی، میں نے کہا وہ تباہی ڈالی۔ بالکل، میں نے سبداد کا سب بات کی تھی، اس میں آیا میرا یہ تو خیال ہے کہ ہم اس طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دے رہے، جیسا کہ خان صاحب کے وقت جو ان کے رفقا تھے، ان کے رفقا پورے علاقے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ سیل جن کا آپ نے بات کیا، تو وہ لوگوں کو ان چیزوں کا ان کی گرفت کرتے تھے کہ یہ غلط ہے، اس طرح سے ہمیں اتنا خیال ہوتا تھا، اور آج تک ہے کہ ہم ایک ایسے قبیلے سے ہمارا تعلق ہے کہ اگر کوئی ہم پہ انگلی اٹھائے یا کوئی ہمارے اوپر حرف آئے گا تو ہمارے قبیلے، یہ آج کل کے بچوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کا بالکل احساس ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو تو احساس ہی ہے نہ قبیلے کی اہمیت کا، نہ غیرت کا، کسی اور چیز کا۔ ہمارا نوجوان جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے اور چھری اس کے پاس رکھیں، بس غصے میں آئے گا چھری چلائے گا، ان کے آنکھیں پھاڑ دیتا اور تو گولیاں چلاتے گولی کو۔ یہ طور طریقہ امریکہ سے چلا ہے، یہ ادھر سے نہیں آیا ہے، پولیس سے نہیں ہے، یہ امریکہ سے چلا ہے۔ امریکن فلموں نے یہ کچھ سکھایا، امریکن کلچر نے یہ کچھ سکھایا، وہاں کی کتابوں نے یہ کچھ سکھایا، تو یہ پھیلا۔ ویسے یہ ڈیرہ ربی جو ہمارے اس خطے میں ہے، کیا یہ پیسے کی بخار کا نتیجہ نہیں ہے؟ یہ بھی ہے، اور غیر ذمہ داری سے پیسہ غیر ذمہ دار ہاتھوں میں دے دیا گیا، اس کا غلط استعمال۔ جو چیپ شراب پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، لڑکے منشیات کا استعمال، نشیات کرتے ہیں، اور سڑک کے کنارے بیٹھ کر وہ جوا کھیلتے ہیں، یہ تو بڑی تباہی کی صورت مجھے دکھتی ہے۔ کیا آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا کوئی آدمی ایسا نکل سکتا ہے جو ریفارم انٹروڈیوس کرے، یا صاحب میں تو ریفارم والا نکل آئے تو اس کو روک بھی کوئی نہیں سکتا، کیونکہ ہر دور میں ریفارم والے آئے ہیں، لیکن میں مایوس تو نہیں ہوں۔ لیکن یہ سارے جتنے بھی ہیں لڑکے نوجوان وہ سارے ہی اس قسم کے نہیں ہیں، ان میں اچھے ایلیمنٹ بھی ہیں جو پڑھتے ہیں لکھنے والے لڑکے بھی ہیں، مگر جنرل ٹرینڈ جو ہے وہ تربیت کی طرف نہیں ہے، صحیح تربیت کی طرف نہیں ہے۔ جنرل ٹرینڈ جو ہے وہ طالب علم کا، نوجوان کا اسی طرف ہے کہ بھائی مظاہرہ کیا جائے اپنے غصے کا، اپنی بہادری کا، چاقو چلایا جائے، چھری چلائی جائے۔ تو یہ تو ایک تو سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کی اس ملک میں کمی ہے، سارے پاکستان میں کوئی اسٹیبل ایڈمنسٹریشن اس ملک میں نہیں بن سکا، 10 سال کا مارشل لا بھی یہ چیز اچیو نہیں کر سکا۔ تو ایک تو یہ کمی ہمارے یہاں نہیں، ہندوستان میں اس سے بدتر کیفیت، ہندوستان میں اس سے بدتر کیفیت ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، میں نے کہا یہ ورلڈ پرابلم ہے، یہ آپ کی میری نہیں ہے، صرف سدنوں کی نہیں ہے، یہ دنیا کی پرابلم ہے۔ دنیا میں اگر کوئی سوچا جائے گا کوئی تعلیمی پروگرام یا کوئی اصلاح تو وہ اس کی ریفارم حاصل کر سکتی ہے، لیکن اگر اسمال اسکیل پر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ملازمت چھوڑ کے یہ کروں گا، آپ نکل جائیں، آپ سیل اپنے بنانے شروع کریں 10-15 آدمی کے بگن میں کہ بھائی ہم اس سوشل ریفارم کے ساتھ نکلتے ہیں اور محنت کریں گے، اور جو
लड़के या नौजवान हम भटक गए हैं, उनको लेकर तो उनकी इस्लाह करेंगे, उनको आहिस्ता आहिस्ता सही राह पर लाएंगे, तो इसकी गुंजाइश मौजूद है। अब ये वो बात मेरे बस की अब नहीं। बिल्कुल सर, आपका प्रोग्राम अभी आगे हमें चलाना चाहिए जहाँ तक ये हो सकता है, क्योंकि हमारे खान साहब प्रोग्राम लेके कहीं तक आए, उसके बाद आपने उस प्रोग्राम को आगे लेकर गए, जमहूरियत से इंतजार किया। लेकिन एक चीज जो इस वक्त हमारे कबीले में या खित्ते के सुदन जो फैमिली है, हम बनस्पत दूसरे ट्राइब्स के बहुत पीछे रह गए। कभी सुदन सबसे नहीं, किसी ट्राइब से आप पीछे नहीं है, किसी कोई और कबीला के हमसे आगे हो जाए, ये सियासत आनी जानी चीज, इसका हम मियार न ठहराएं। आज कोई एक आदमी है बैठा हुआ तो कल दूसरा बैठा हुआ होगा। आपका कबीला सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सबसे किसी से पीछे, ये कह रहा हूँ सोचने के एतबार से, सियासत के एतबार से, उनकी लीडरशिप के एतबार से आपका कबीला किसी से पीछे नहीं है। मेरा ख्याल है कि सबसे आगे। मैं सिर्फ कुछ मैदान से देख रहा हूँ, हाँ, जहाँ पे जो नए महाजरीन जाके वहाँ आबाद हुए थे, वो एक कदम हमसे आगे हैं। दूसरे जो लोग थे वहाँ पे, यानी एक उम्र में जाके आबाद हुए, वो आगे हैं। लेकिन हमारे हो सकता है कि रावलाकोट के अंदर कोई सूरत हाल बनाकर मुख्तलिफ हो, लेकिन ये नीचे का जो इलाका है इसमें काफी हद तक आप